हामिद मीर की अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात, पाकिस्तान में आइन को कैसे ताला लग गया, अपोजिशन के साथ क्या सलूक किया गया और अब क्या होगा। हमें तुमसे नफरत है, बिलावल भुट्टो के ख़ानदान की 3 नस्लों ने कराची के लिए क्या किया, तोशा खाना केस फिर से मुलतवी क्यों किया गया। आज की गोरख धंधा में इस पर बात करेंगे। अगर आप स्टडी, वर्क या विजिट वीजा पर बरतानिया जाना चाहते हैं या फिर चीन में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं तो अभी जीडी कंसल्टेंसी से राब्ता कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स एप्लीकेशन से लेकर वीजा अप्रूवल तक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे मैं हातिब हूँ। आपने आज एक वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो हम आपको बयान करते हैं। उस वीडियो के मुताबिक हामिद मीर पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात की। उस मुलाकात के अंदर जो बातचीत हुई वो बड़ी बेहुदा है, वो मायूसी फैलाने के मुतरादिफ है और सियाने लोगों ने जदीद टेक्नोलॉजी को वजह बना के AI के ज़रिए एक ऐसी वीडियो बनाई जिसमें हामिद मीर साहब को इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करवा दी। अब जब मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के अंदर बड़ी अजीब किस्म की बातचीत हुई। अब हकीकत में तो हामिद मीर अडयाला जेल में इमरान खान साहब से नहीं मिले, लेकिन हामिद मीर और इमरान खान दोनों को बेइज्जत करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए ये वीडियो बनाई गई। और उन्होंने बनाई वीडियो जिन लोगों ने पीका एक्ट बनाया। तो जो पीका एक्ट बनाने वाले हैं वो खुद पीका की जो है वो वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सज़ा नहीं दे सकता, जबकि उनको सज़ा होनी चाहिए। उसमें इमरान खान साहब की जो वॉइस ओवर की गई उसमें दिखाया गया उनकी दाढ़ी बड़ी है और कहा गया कि इन सालों को मैंने कहा था मुझे मजलूम शो करो, मैं जेल से बाहर आना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ, ये हो गया वो हो गया है। हामिद मीर साहब उस वीडियो में कह रहे हैं कि मैं भी आपका नाम बेच रहा हूँ और आपको भी नेल्सन मंडेला बना के बेच रहा हूँ। तो इस तरह की हरकत की और अब ये रियासत, ये माँ जैसी रियासत, ये माँ इतनी बिगड़ चुकी है, ये इतनी पागल हो चुकी है कि ये जब कुछ नहीं कर पा रही, बच्चों को दूध नहीं पिला सकती, बच्चों को अगवा कर लेती है, खा लेती है, तो अब ये अपने ही बच्चों को बेइज्जत करने के ऊपर आ चुकी है। तो इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन इसको ये नहीं मालूम कि इसका इलाज अवाम पाकिस्तान के पास है। उन्होंने पहले भी ठीक किया था, आइंदा भी आपको ठीक करेंगे, लेकिन ये नहायत ही बेहानक किस्म की AI के ज़रिए वीडियो बनाएगी और उसमें जो गुफ्त व शनीद होती है, आप ये मेरे पीछे वीडियो देख रहे हैं कि हामिद मीर साहब और इमरान खान साहब जो आपस में बात कर रहे हैं, उससे ये तासर दिया जा रहा है कि एक गलत सहाफ़ी है, इमरान खान का नाम बेच रहा है, उसको हीरो बना रहा है और इमरान खान जो है वो जेल से बड़ा तंग है, तो वो जेल से बाहर निकलना चाहता है और अपने लोगों को एहतजाज के ऊपर मजबूर कर रहा है, उन्हें मरवा रहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं। जबकि हकीकत ये है कि ये खान है, ये पठान है, ये न्याजी है, ये बिकेगा नहीं, ये झुकेगा नहीं। आप इसकी किरदार कुशी करेंगे, आप इसको डांटेंगे, आप इसको बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे, ये सामने से अकड़ जाएगा और इसकी अकड़ आप नहीं तोड़ सकते, चूँकि ये कोई नवाज शरीफ नहीं है, ये कोई और नहीं है जो डिग्गी में बैठ के चला जाएगा, जो डील कर लेगा, बैरूनी दुनिया में चला जाएगा। इसके साथ अवाम पाकिस्तान खड़ी है और इसकी आखिरत की तैयारी है। और ये शख्स जो है वो कहता है कि मैं जब अल्लाह के सामने जाऊं तो वो मुझे पूछें कि तुमने अपनी आवाम के लिए क्या किया, तो मैं फ़ख्र से कह सकूं कि मैंने ये काम किया। जिसके इरादे, जिसकी नीयत ऐसी हो, वो कभी किसी के सामने ना बिकता है, ना झुकता है, ना ऐसी वीडियो से कभी खौफ खाएगा। कायद आज़म से लेके फ़ातिमा जिन्ना, लियाकत अली ख़ान से लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो से लेके अब इमरान खान साहब तक, इसमें ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं। कुछ की जान ले ली गई, किसी को फांसी पे लटका दिया गया, किसी पे फायरिंग हुई, किसी के सर में गोली मारी, किसी को जहर दिया, किसी को सरिये पेट में मार के मार दिया गया और अब इन लोगों की किरदार कुशी कर रहे हैं। और आखिर सवाल ये है कि पाकिस्तान के सारे सियासतदान ही जो हैं वो गंदे, बुरे, झूठे और फ्राडिये, चोर क्यों हैं? असल में ये सियासतदान जिन लोगों का मोहरा बनते हैं वही इनको गलत साबित करके ख़ुद को अच्छा साबित करना चाहते थे। मगर इस 20वीं सदी के अंदर डिजिटल मीडिया आने के बाद दौर, हालात, वाक़यात बदल चुके हैं। सबको पता है ये वीडियो किसने बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई और क्या हुआ।
آج بھی دیکھیے کہ اپوزیشن کا اتحاد جو ہے تحفظ آئین پاکستان کے نام سے جو تحریک چلا رہے تھے، جو کانفرنس ہونی تھی، لیجنڈ ہوٹل کے اندر کانفرنس ہوئی، وہاں پہ تالے لگا دیے گئے، لوگوں کو منتشر کر دیا گیا، پولیس کی نفری آ گئی، چوتھی جگہ کے اوپر بکنگ ہوئی تھی، اور اب اپوزیشن کو بولنے نہیں دیا جا رہا، اور جو آئین کی بات کرنا چاہتے تھے اس پاکستان کے آئین کو دن دہاڑے تالا لگا دیا گیا ہے، اور اب جو ہوٹل کی گیلری ہے وہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ بیانات دیے جا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ، محمود خان اچکزئی اور اس ریاست کے اندر رہنے والے عوام کے لیڈر، عوام کے رہنما جو ہیں وہ اتنے مجبور اور لاچار ہیں کہ انہیں کسی ہوٹل میں بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، وہ باہر کھڑے ہو کے ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور ہوٹل والے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن ہوٹل والا یہ نہیں بتا رہا کہ یہ دھمکی کس کی طرف سے آ رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہے، وہ بتائے یا نہ بتائے، لیکن سب عوام کو پتا ہے کہ یہ دھمکی دینے والا کون ہے اور کون کیا کرتا ہے۔ اور عمران ریاض خان نے لندن سے بیٹھ کے، اب جمہوری ملک کے اندر بیٹھ کے جہاں مذہبی اور شخصی آزادی حاصل ہے، اس نے اس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ خطاب بھی کیا ہے، ان کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کیا کہا، لیکن باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر جانے سے پہلے یہ جو لیجنڈ ہوٹل کے اندر کانفرنس تھی اس کا حوال میں آپ کے سامنے رکھوں کہ دوسرے روز تالے لگا دیے گئے ہیں لیجنڈ ہوٹل کو، اور اپوزیشن رہنما دیواریں پھلانگ کر ہوٹل میں داخل ہوئے۔ یاد رہے یہ کانفرنس آئین کے نام پر ہو رہی ہے، اور اس وقت ہوٹل کی لابی میں یہ کانفرنس جاری اور ساری ہے۔ قومی کانفرنس اجازت نہ ملنے پر کانفرنس ہوٹل کی لابی میں جاری ہے۔ محسن نقوی اور شہباز شریف کو جس نے مشورہ دیا کہ ہمیں کانفرنس نہ کرنے دی جائے، 23 مارچ کو ڈفر ایوارڈ دیا جائے، اس وقت ملک ترقی نہیں کر رہا، یہ انسٹال 47 کی رجیم ہے، ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، عمر ایوب نے ایسے کہا، اور ہوٹل انتظامیہ نے ہمیں بتایا کہ انٹیلیجنس کے لوگوں نے انہیں دھمکی دی ہے، اگر آپ نے کانفرنس کی تو ہوٹل پر کروڑوں روپے کا جرمانہ بھی کیا جائے گا اور ہوٹل بھی بند کر دیا جائے گا، شاہد حقان عباسی ایسے کہہ رہے ہیں۔ پھر دیکھیے آگے کہ اس میں محمود خان اچکزئی اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کیا کہا، میں اس اسمبلی میں بیٹھنا جرم سمجھتا ہوں، اس اسمبلی نے ہمارے بچوں کو مارا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا گناہ عظیم ہے، محمود خان اچکزئی کے بقول۔ اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا پیغام عمران خان کو پہنچائیں کہ آپ نے عمران کو کہیں کہ اس فارم 47 کی اسمبلی میں نہ بیٹھیں، ہم اسمبلی کے باہر فارم 45 کی اسمبلی بنائیں گے، اور تمام قانون سازوں کو یہ ریجیکٹ کریں، یہ بھی محمود خان اچکزئی کہتے ہیں۔ لیکن آگے محمود خان اچکزئی مزید کہتے ہیں کہ جس حکومت نے آپ کا مینڈیٹ چوری کیا اس حکومت سے صرف واپسی کا مطالبہ ہوگا کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کرو، مذاکرات ان سے کس بات کے کرنے کے ہیں، میں بس واپس کرو مینڈیٹ اور اپنے گھر کو چلے جاؤ۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے مدنی ذخائر لوٹے گئے، 70 سال بلوچستان کو گیس نہیں ملی، گوادر میں بے چینی ہے، مدنی ذخائر کے نئے معاہدے بندوق تان کر کیے گئے ہیں، اور آج منظور پشتین اور جو مہرنگ بلوچ ہیں ڈاکٹر انہوں نے بھی آنا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بقول فیصل ووڈا کے کہ اگر وہ اس کانفرنس میں آئے اور اگر آپ ان دہشت گردوں کے ساتھ اور غداروں کے ساتھ بیٹھے تو پھر گولی بھی چلے گی، لاٹھی بھی چلے گی، کوئی لحاظ نہیں ہوگا، لہٰذا ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، لیکن اس کانفرنس کا جو اختتام ہے وہ کیسے ہوگا اگر آپ اس کو دیکھیں تو کانفرنس کے اختتام میں کیا ہوگا، یہ بریکنگ نیوز ہے، اور ہوٹل انتظامیہ کی طرف سے FIR کی درخواست دلوائی جا رہی ہے۔ ہوٹل انتظامیہ کی طرف سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت پر FIR کاٹی جائے گی۔ ابھی یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ FIR کاٹ کر کانفرنس کے اختتام پر باہر نکلتے ہی ان سب کو گرفتار کیا جائے اور بعد میں ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو اللہ کرے کہ ان کے اوپر FIR کاٹی جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، گرفتاری کے بعد جیل میں ڈال دیا جائے، شاید یہ پھر قوم بولے گی، کوئی ان کے چاہنے والے اٹھیں گے، آواز اٹھائیں گے۔ مگر یاد رکھیے یہ جتنا ظلم ہو رہا ہے، جو کچھ ظلم پچھلے 2 سالوں میں ہوا، اس کے اوپر الحمدللہ کہتے ہوئے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر یہ ظلم نہ ہوتا، جو لوگوں نے برداشت کیا، لوگوں نے جانیں دی، قربانی دینا پڑتی ہے، تو اس کے بعد یہ نظام ایسے ننگا اور گنجا ہو کے سڑکوں کے اوپر گھوم رہا ہے کہ انہیں شرم تک اب بھی نہیں آتی۔ تاہم اس ظلم نے اس پورے نظام کو ایکسپوز کیا جو پچھلے 76 سالوں میں اس عوام کے ساتھ، ان سیاستدانوں کے ساتھ، ان عدالتوں، آئین اور پارلیمنٹ کے ساتھ ہوتا رہا۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ کس کے اوپر FIR ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے۔ اور وہیں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ
تمہارے کام نہ آئیں گے، یہ ترانے اب تمہارے لیے نفرت بن چکے ہیں۔ اب جب یہ ترانہ کسی بھی ادارے کے حق میں کسی کے بارے میں بھی چلتا ہے تو جسم کے اوپر سکتہ طاری نہیں ہوتا، وہ اثر نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے مقبول لیڈر کہتے ہیں کہ عمران خان ہے، جس کو جیل میں ڈال دیا ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو قتل کر کے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اغوا کر کے بندوق کے زور پر الیکشن پر ڈاکہ ڈال کر چوروں، نمونوں، مسخروں اور منی لانڈروں کو ملک پر مسلط کر کے تم ایک نغمہ لکھ کر سوچو کہ قوم تم سے پیار کرے گی؟ سوچنا بھی نہیں۔ شوکت بسرا جو ہیں وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ اب جو مرضی نغمہ لکھو، جو مرضی سروے کروا لو، جو حالات آپ نے پیدا کیے ہیں اور جس طرح کی اذیتیں آپ نے دی ہیں، جو کام آپ نے کیے ہیں، آپ کوئی نغمہ لکھو، کوئی گیت گاؤ، جو مرضی کر لو، کوئی سروے کروا لو، قوم آپ سے پیار نہیں کرے گی۔ یہ نغمے، یہ محبتیں، یہ پیار اور عشق جو تھا وہ صرف نفرت میں بدل چکا ہے، اور اس نفرت کو پیار میں دوبارہ سے اس لیے بدلا جا سکتا ہے یا کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے کہ آپ سیاست کے اندر مداخلت کرنا چھوڑ دیں۔ بصورت دیگر نفرت پلس نفرت ایکول ٹو نفرت آپ کو ہمیشہ ملتی رہے گی۔ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہیں کہ وہ پھر سے ملتوی ہو گیا، اور میں حیران ہوں کہ اس کو ملتوی کیوں کرتے ہیں۔ بھائی جان سزا دیجیے، فیصلہ کیجیے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آ گیا تھا، اب اس کا بھی فیصلہ کریں اور سزا دیں عمران خان صاحب کو۔ وہ چور ہیں، انہوں نے ڈاکے مارے ہیں، اور آپ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے سماعت کے بغیر کروائی 11 مارچ تک ملتوی کر دیا۔ اب رمضان تک یہ بات آگے چلی گئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کئی راز چھپے ہوں گے کہ توشہ خانہ 2 کا کیس ملتوی اس لیے ہو رہا ہے کہ انہیں پتہ ہے سزائیں بھی دے چکے، عمر قید بھی دے چکے، نااہل بھی کر چکے، جیل میں ڈال چکے، 2 سال ہونے کو ہیں، یہ برف تو پھر بھی نہیں پگھل رہی، تو توشہ خانہ 1 میں کیس دی، بڑھ گئی، اب اس کو 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں سزا دی، وہ بھی فارغ ہو جائے گا۔ اب توشہ خانہ 2 بنایا ہے، اس میں سزا دیں گے تو کیا طوفان برپا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ملتوی نہیں کیجیے، آپ کوشش کریں کہ اس میں سزا دیجیے تاکہ آپ کے جج جو ہیں وہ ریلیکس ہو کے کہیں چھٹیوں پہ چلے جائیں۔ بلاول بھٹو کے خاندان نے 3 نسلوں سے کراچی کے لیے کیا کام کیا اور وہ کس کام میں مصروف رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا خاندان 3 سالوں سے کراچی کی ترقی میں کردار ادا کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری، ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ کراچی کا یہ حال آپ کے خاندان کے علاوہ کوئی اور کر بھی نہیں سکتا، اور یقیناً اس تنزلی تک آنے کے لیے ایسے ہی کرپٹ نااہل خاندان کی 3 نسلوں کی محنت درکار تھی۔ اور یہ جب کہتے ہیں کہ میری 3 نسلوں نے کراچی کے لیے یہ کیا، تو بتائیے، لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے پھر 3 نسلوں نے کراچی کو بنایا، سنوارا یا اس کو بگاڑا؟ یہ سوال میں کراچی میں دیکھنے سننے والوں کے لیے چھوڑتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی 3 نسلوں نے کراچی کے لیے کیا کیا۔ اگر آپ کو اس میں اچھی بات نظر آتی ہے تو ضرور کمنٹ میں لکھیے گا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، اب آگے دیکھیے کہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب فیک ویڈیو کا سہارا لے کر گالم گلوچ کی جا رہی ہے۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ فیک ویڈیو کس نے بنوائی اور اس ویڈیو کا اسکرپٹ کس گندے ذہن نے لکھا ہے جو خود سامنے آ کر گالی دینے کی ہمت نہیں رکھتا۔ فیک ویڈیو بنانے والے فیک نیوز پھیلاتے ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اس کے اوپر حامد میر صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ جو لوگ فیک ویڈیو بناتے ہیں جو عمران خان اور میرے حوالے سے بنائی گئی، اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ ہمارے سامنے آ کے بات کر سکیں، لہٰذا فیک ویڈیو بنا کے ہمیں اذیت دینا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے یہ فیک ویڈیو بنائی، اور ہم اپنے حصے کا کام پھر بھی جاری اور ساری رکھیں گے۔ تو آپ اپنا خیال رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اسٹڈی، ورک یا وزٹ ویزا پر برطانیہ جانا چاہتے ہیں یا پھر چین میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں تو ابھی جی ڈی کنسلٹنسی سے رابطہ کیجیے۔ ہمارے ایکسپرٹس اپلیکیشن سے لے کر ویزا اپروول تک آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے۔